नाज़रीन, यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए जाने की इतलात सामने आ रही हैं, जिसमें इसराइल की नेवतम एयरबेस F-35 तैयारों की जो सबसे एक हसास तरीन एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की जानिब से पिछले 48 घंटों के वक्फे के बाद एक लार्ज स्केल अटैक इसराइल के ऊपर लॉन्च किया गया है। कई एक बेसेस और मिलिट्री साइट्स और हेडक्वार्टर्स को एक साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। साथ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इजरायली आर्मी के साथ साथ इजराइल की जो एयर फोर्स है वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और इजरायली आर्मी बड़े पैमाने पर डिसओबे कर रही है ऑर्डर्स को। एक वो फोर्स है जो ज्वाइन ही नहीं कर रही, जबकि दूसरी फोर्स वो है जो आ चुकी है, मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऑर्डर्स को वो डिसओबे कर रही है। और इजरायली सेटलर्स के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है, उनकी हालत इस वक्त ये है कि वो जो एंटी पैनिक ड्रग्स हैं वो लेना शुरू हो गए, शदीद आसाबी बीमारियों का शिकार है और एंटी पैनिक ड्रग्स लेना। और 85% इजरायली सेटलर्स इस हालत को पहुंच गए हैं कि वो जो स्लीपिंग बीमारियां हैं उसके अंदर वो दाखिल हो चुके हैं, स्लीपिंग बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। ये इजरायली सेटलर्स की इस वक्त हालत है। उधर वेनेजुएला और क्यूबा जैसे मालिक ने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। दोनों मालिक के सदूर ने स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि वो पूरी तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। बहुत सारी दीगर खबरें भी हमारे पास है, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम यमन से करना चाहेंगे। यमन ने एक बड़ा अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। ये वही हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आप देखें कि रशिया ने एक फायर किया है यूक्रेन के ऊपर, तो खलबली मची हुई है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ यमन के पास मौजूद है और दो हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ उन्होंने नेवतम एयरबेस के ऊपर अटैक कर दिया है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस की दो स्टेटमेंट आप जरा देखिए। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म्ड फोर्सेस कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन targeting the Israeli Nevatam air base in the Al-Naqib region of southern occupied Palestine. The operation was carried out using a Palestine 2 hypersonic missiles and successfully achieved its targets. उन्होंने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ही पैलेस्टाइन रखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हमने कामयाबी के साथ हिट किया। ये 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का ये एरिया बनता है, तो इसको जनाब यहाँ पर हिट किया गया है। और ये सबसे एक हसास तरीन बेस है क्योंकि इसराइल के जो सबसे बड़े जंगी त्यारे हैं F-35 वो इसी एयरबेस के ऊपर खड़े हैं। और ईरान भी इस एयरबेस को हिट कर चुका है जो उसने पहले अटैक किया था। जो अक्टूबर के अंदर अटैक हुआ था ईरान की जानिब से, उसमें इस बेस को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया था और 3 कम से कम F-35 त्यारे ऐसे थे जो डैमेज हुए थे। अच्छा, तो अब यमन ने भी यह सलाहियत हासिल कर ली है इस हसास तरीन बेस को निशाना बनाने की और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इतनी एक्यूरेसी के साथ फायर किए। आप जरा नाज़रीन अंदाजा करें कि अभी 5 दिन पहले इंडिया से यह खबर सामने आई है कि इंडिया ने अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो है वो कामयाबी से उन्होंने अचीव किया है। इंडिया मतलब एक बहुत बड़ी पावर, और इस वक्त इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। पहले 5 था, अब वो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। और वो इंडिया कह रहा है अभी 5 दिन पहले कि उन्होंने पहला कामयाब तजर्बा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का किया है। तो इंडिया जैसी इतनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली इकॉनमी, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, इतनी बड़ी पावर, एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी त्यारे, मतलब इंडिया तो आप सब जानते कितना पावरफुल है। तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल अब अचीव कर रहा है 5 दिन पहले, और यमन कब से लेकर बैठा हुआ है और कामयाबी के साथ हिट भी कर रहा है, यानी उनको बाकायदा जंग के अंदर इस्तेमाल भी कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है नाज़रीन, ये इंडिया की मिसाल से आप ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि इतने महंगे तरीन हथियार, इतने मुश्किल से हासिल किए जाने वाले हथियार जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स हासिल नहीं कर सकती, यमन के पास वो आ गए हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि जितनी ये जंग आपको नजर आ रही है ना, ये उससे कई ज्यादा गहरी है। यहां पर बड़ी बड़ी पावर्स डायरेक्टली आकर इंगेज हो चुकी हैं। क्या ये यमनी साइंसदानों ने ये बनाया है? ये यमनी इकोनॉमी इस बात की इजाजत देती है कि यमन ये मिसाइल बनाए? तो ये बड़ी बड़ी पावर्स इसमें बराह रास्त शामिल हो चुकी हैं, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल को कन्फ्रंट करने का फैसला कर लिया है। वो पावर्स सामने नहीं है, लेकिन पीछे बैठकर वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रही हैं। और जो रूस और चीन के हवाले से ये खबरें हैं कि वो अपने एक्सटेंसिव रिसोर्सेज और अपनी पूरी सपोर्ट, अपनी मिलिट्री जो वेपनरी है वो यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहे हैं। तो इस खबर के साथ वो बिल्कुल सच साबित होती है
کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ AK-47 رائفل نہیں ہے کہ جو دے دی یمنیوں کو اچھا ٹھیک ہے. یہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ہیں اور ان کو چلانے کے لیے تو ایک پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. 2000 کلومیٹر آپ دور فائر کر رہے ہیں, درمیان میں اتنے زیادہ ممالک آتے ہیں, اتنے پیسنجر طیارے ہوا کے اندر ہوتے ہیں. اگر وہ مس فائر ہو جائے اور کسی پیسنجر طیارے کو جا کر ٹکرا جائے تو آپ کو ایک پراپر ٹریننگ چاہیے اس کو فائر کرنے کے لیے. تو وہ ٹریننگ یمنیوں کے پاس کہاں سے, انہوں نے پہلے کون سا استعمال کیے؟ تو وہ ڈائریکٹلی وہ ممالک کے جو کمانڈرز ہیں, جو فوجی ہیں, وہ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو یمن کو اسسٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ لڑائی بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جاری ہے اور ریزسٹنس کو ایسی سپورٹ اس وقت دی جا رہی ہے جو شاید سامنے نہیں ہے, لیکن یہ بڑی بڑی پاورز اسرائیل کو اور امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کا پوری طرح سے فیصلہ کر چکی ہیں. اس لیے اسرائیل کا جو خاتمہ ہے, اسرائیل کی جو ٹوٹل ڈیفیٹ ہے, وہ یہاں پر طے ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو حزب اللہ کے جو تازہ ترین اٹیکس ہوئے ہیں, پچھلے 48 گھنٹوں کا وقفہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جس پیس کے ساتھ حزب اللہ اٹیکس کر رہی تھی, جیسے 2 دن پہلے 84 کیجویلٹیز ہوئیں, اس سے پچھلے دن 66 کیجویلٹیز ہوئیں, تو اس پیس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. کل بھی اتنے بڑے حملے نہیں ہوئے, یعنی حملے تو کنٹینیوسلی جاری ہیں, لیکن جو پیس پہلے چلی آ رہی تھی وہ تھوڑی سے نیچے آئی. پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا اور حملے تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے, لیکن حملے بہرحال جاری رہے. اب وہی پیس کے ساتھ دوبارہ حزب اللہ نے حملہ کیا, ایک لارج اسکیل اٹیک جس میں کئی بیسز کو ایک ساتھ نشانہ بنایا جاتا ہے, جس میں شہروں میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں, جگہ جگہ پر دھماکے ہوتے ہیں. تو وہ والا لارج اسکیل اٹیک اب حزب اللہ نے کیا ہے اور اس میں حیفا کی ٹیکنیکل بیس, حساس ترین بیس, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. بہت ساری دیگر جو ملٹری سائٹس ہیں, بہت سارے دیگر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کو سیم ٹائم کے اوپر نشانہ بنایا گیا. 100 سے زیادہ میزائل, راکٹس اور ڈرونز یہاں پر فائر کیے گئے ہیں. ذرا دیکھیے, our fighters targeted the Haifa technical base east of the occupied city of Haifa with a salvo of qualitative missiles as part of the Khyber operations. Qualitative missiles. Haifa technical base is affiliated with the Israeli Air Force. Includes a training college for the preparing Air Force technicians and is 35 km from the Lebanese-Palestinian border. یہ اسرائیلی ایئر فورس کی ون آف دی ٹاپ بیس ہے. یہیں پر ٹریننگ ہوتی ہے ایئر فورس کے ٹیکنیشنز کی, پائلٹس کی, یہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس ٹریننگ کالج کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اس بیس کو ہٹ کیا جا چکا ہے, اب ایک بار پھر ہٹ کیا گیا ہے. اور اسی کلیے کے اوپر کہ ریپیٹڈلی وہ جو بڑے ٹارگٹس ہیں, جو اسٹریٹجک لیول کے ٹارگٹس ہیں, ان کو ہٹ کیا جائے, ان کو زیادہ سے زیادہ تباہ کیا جائے. یہی اسرائیل کی عسکری قیادت کی بیک بون ہے. اگر ان کو حزب اللہ تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسرائیل کیسے جنگ لڑے گا؟ اسرائیل کیسے جنگ لڑے گا جہاں سے طیاروں نے اڑنا ہے, جہاں پر ٹریننگ ہو رہی ہے, جہاں پر پیچھے سپلائی لائن جہاں سے آ رہی ہے. تو پھر اس کا ایک مسلسل سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. یہاں پر بیٹھنے والے, یہاں پر رہنے والے فوجی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے. اور دوسرا, اسرائیل کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ ان میں سے کسی بھی بیس کو وزٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ان کو خوف ہے کہ وہ نشانہ بن سکتے ہیں. تو اسرائیلی آرمی چیف, باقی ڈیفنس منسٹر اور ہائی آفیشلز وہ محدود اور قید ہو کر رہ گئے ان بنکرز کے اندر. آرمی چیف بھی فریلی تمام بیسز کا وزٹ نہیں کر پا رہا ہے, حیفا اور تل ابیب کے اندر بھی. تو اس کا ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہے. حزب اللہ انٹرسیپٹس انویڈنگ اسرائیلی فورسز بومز نومیریس سائٹس, جو اسرائیلی فوج اندر لیبنان میں آنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو کنفرنٹ کیا ہے, اور پھر ساتھ بہت ساری ملٹری سائٹس کے اوپر بمباری کی ہے. یہ ایک ہیڈ لائن بتا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ 210th جو گولان ڈویژن ہے آن دا ماؤنٹ ہرمون, اس کو کامیابی کے ساتھ ود میزائل سالوو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ساسا سیٹلمنٹ کے اندر جو اسرائیلی فوج کی گیدرنگز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. پھر دویو کے اندر جو گیدرنگز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہیبشوت سائٹ ہے, it is the headquarter of the company affiliated with the 810th ہرمون برگیڈ. اس کے علاوہ ناظرین حبشیت ملٹری سائٹ کو ہٹ کیا گیا ود میزائل سالوو. یہ حبشیت جو ملٹری سائٹ ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہے آف دا کمپنی ایفلیٹڈ ود دا 810th ہرمون برگیڈ, اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس کو یہاں پر ہٹ کیا گیا. پھر وی لانچڈ an air attack with squadron of suicide drones at gathering on the Yareen site. squadron of suicide drones فائر کیے گئے. اب ناظرین یہاں پر ایک اور مرکاوا ٹینک تباہ کیا گیا ہے. مرکاوا ٹینکس کی تباہی کی روزانہ ہی خبریں آ رہی ہیں. نیا قبرستان اسرائیلی فوج کا جو ہے وہ صدرن لیبنان میں بن رہا ہے. ایک اور مرکاوا ٹینک یہ تباہ کیا گیا ہے خیام کے پاس,
with guided missile destroying it and killing and wounding its crew. اب یہ جو guided missile کے ساتھ تباہ کرنا ہے نا، اسرائیل کے لیے یہ زیادہ پریشانی اور تشویش کی بات ہے. یعنی آر پی جی کے ساتھ کچھ فاصلے کے اوپر کھڑے ہو کر فائر کرنا یہ کچھ اور بات ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ٹینک ابھی محفوظ ہے اور وہ دور ہے حزب اللہ کے فائٹر سے، لیکن وہ گائیڈڈ میزائل فائر کر دیتے ہیں تو وہ کئی کلومیٹر پیچھے ہوتا ہے اور اسرائیل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو محفوظ ہے، یہ تو ابھی اس کمبیٹ زون میں نہیں ہے جہاں پر لڑائی چل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو گائیڈڈ میزائل اس وقت اس جنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جیسے باقی ویپنز کا، باقی ٹیکٹکس کا اس جنگ میں بڑا کلیدی کردار ہے جو اسرائیل کے ہار کا سبب بن رہے ہیں. ان میں سے گائیڈڈ میزائلوں کی یہ صلاحیت ہونا یہ بھی حزب اللہ کو بہت فاتح بنا رہی ہے. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو مختلف گیدرنگز ہیں جو لیبنن والی سائڈ کے اوپر ہیں، مطلب وہ جب داخل ہو رہی ہیں وہاں پر مختلف جو موبلائزیشن ہے ان کو ریپیٹڈلی نشانہ بنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ خیام کے اوپر بتا رہے ہیں کہ ہم نے 4th ٹائم یہاں پر جو گیدرنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. غزہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. غزہ میں نہال بریگیڈ کا ایک آفیسر سیریسلی انجرڈ ہوا ہے. سیریسلی انجرڈ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، کچھ دیر تک اس کی خبر آ جائے گی. نہال بریگیڈ کا، اور غزہ کے اندر، غزہ میں اسرائیلی فوج کی جو ہلاکتوں کی خبریں ہیں وہ مسلسل آ رہی ہیں اور ایک اور آفیسر وہاں پر نشانہ بنا ہے. اب ذرا میں آپ کے سامنے 3 بہت بڑی ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں. میں 2 رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بڑی سپیشل رپورٹس ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے، زمینی حقائق کو سمجھنے کے لیے. عالمی منظرنامہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا، جو عالمی عدالت کا فیصلہ آیا اور دنیا کا ریاکشن. اب اس کو پس منظر میں آپ نے ضرور رکھنا ہے. ایک عالمی منظرنامہ ہے جس میں اسرائیل کی لیجیٹیمیسی چیلنج ہو چکی ہے. آن گراؤنڈ حزب اللہ کس طرح سے حملے کر رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب ذرا 2 رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلی رپورٹ کی 3 ہیڈ لائنز دیکھیے. دا اسرائیلی آرمی has been fighting on 2 fronts for 13 months, which leads to the great exhaustion in light of the very heavy burdens on it. یہ 13 مہینوں سے، اب تو almost 14 مہینے ہو چکے ہیں، 2 فرنٹس کے اوپر لڑ رہی ہے اور یہ گریٹ ایگزاسشن کا شکار ہو چکی ہے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ فارمر ایئر ڈیفنس کمانڈر، اسرائیل کا فارمر ایئر ڈیفنس کمانڈر بات کر رہا ہے کہ آرمی ایئر فورس پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. دا آرمی از سفرنگ from exhaustion and loss of sharpness, readiness, efficiency and discipline 14 months after the start of the war. جب آپ مسلسل جنگ کے اندر رہتے ہیں تو جب ایک فوج نئی جنگ میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ کتنی ایفیشنٹ ہوتی ہے، کتنی ریڈی ہوتی ہے اور ان کی انرجی کا لیول کیا ہوتا ہے. لیکن اب 14 مہینوں کے بعد ان کی شارپنیس بھی ختم ہو چکی ہے، ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ان کا ڈسپلن بھی ختم ہو چکا ہے. ان کا ڈسپلن بھی ختم ہو چکا ہے، یہ ان کا کمانڈر کہہ رہا ہے. اب یہ تیسری ہیڈ لائن دیکھیے. ان غزہ اینڈ لیبنن there is a military disobedience and the deviation from the procedures and orders. کتنی بڑی یہ ہیڈ لائن ہے. وہ کہہ رہے ہیں غزہ میں بھی اور لیبنن میں بھی، دونوں جگہوں کے اوپر اسرائیلی جو آرمی ہے وہ ڈس اوبے کر رہی ہے آرڈرز کو اینڈ پروسیجرز کو. ایک تو وہ تعداد ہے نا جو بہت بڑی نمبرز ہیں جس میں اسرائیلی ریزرو سولجرز واپس آنے سے انکار کر رہے ہیں. وہ چھٹیوں کے اوپر گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا اور وہ واپس نہیں آ رہے ہیں، اور بہت سارے بیرون ملک بھی فرار ہو چکے ہیں. ایک تو وہ تعداد ہے. لیکن وہ جو فوج لڑ رہی ہے اس وقت، ان کی بھی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ آرڈرز کو ڈس اوبے کر رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں کسی ملک کی فوج جب بھاگنا شروع ہو جائے اور جو لڑنے والی فوج ہے وہ ڈس اوبے کرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس سے زیادہ کرسٹل کلیئر کوئی ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے کسی ملک کی ٹوٹل ڈیفیٹ کا. آپ اندازہ کریں کہ جو نہاریہ کا میئر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو بنکر سے نکلے اور ذرا نہاریہ میں آ کر دیکھے کہ یہاں پر کیسے باڈیز نہاریہ کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہیں. یہ نہاریہ کے میئر کا کل کا بیان ہے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو آرمی ہے وہ ڈس اوبے بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بات نظر یہ ہے کہ جب کوئی ملک ہار رہا ہوتا ہے یا اس کے سامنے ہار واضح ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین آپشن ٹیبل کا آپشن ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف آئے، ٹیبل پر آئے اور کچھ لے دے کے اپنے آپ کو بچا لے. سروائیول موڈ کے اندر اپنے کچھ لے دے کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کچھ کنڈیشنز اپنی منوا لے. لیکن اگر اس کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ رہی صحیح کسر ہوتی ہے، اگر مذاکرات کے ذریعے اس کا کچھ بچ جانا تھا تو وہ بھی نہیں بچتا ہے، وہ پھر مکمل ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, جس کو مکمل کولیپس کہہ رہے ہیں یا فال آف اسرائیل کہہ رہے ہیں. وہ پھر یہی ہوگا کہ جیسے ہم ہمیشہ 2006 کی مثال دیتے ہیں کہ 2006 میں اسرائیل ہار رہا تھا, اسرائیلی وزیر اعظم نے دیکھا کہ اسرائیل ہار رہا ہے تو اس نے فوجیں واپس بلا لی. اس کی عقل مندی آج تک کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر اسرائیل اس وقت بھی آگے بڑھتا تو پھر اس وقت بھی اسرائیل کا کولیپس ہو سکتا تھا, لیکن اس نے عقل مندی کی کہ فوجوں کو واپس بلا لیا. تو یہاں پر وہ اسرائیل کا وزیر اعظم وہ فیصلہ نہیں کر رہا, اس لیے اس کا ٹوٹل ڈیفیٹ ہی اس کا نتیجہ نکلے گا. اب دوسری رپورٹ دیکھیے, 5 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اب ذرا اسرائیلی سیٹلرز اور اسرائیل کی پوری سوسائٹی کی حالت دیکھیے. بیک گراؤنڈ کیا, آئی سی سی کا فیصلہ, دنیا کی لیجیٹیمیسی, عالمی محاذ کے اوپر شکست, آرمی جو لیبنان میں گئی, جو غزہ میں گئی, ڈیفیٹڈ, ایگزاسٹڈ. اب ذرا اسرائیلی سوسائٹی کی حالت دیکھیے. A year after the outbreak of the war, a very disturbing survey was published that shows a very bleak picture of the psychological state. ایک سال کے بعد سروے سامنے آیا, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جس نے بتایا کہ سائیکولوجیکلی کیا حالت ہو گئی ہے. The situation is bad, حالت بہت بری ہے. And medical services are collapsing. Medical services are collapsing. There are those who wait their turn for a year or a year and a half. حالت میڈیکل سروسز کی یہ ہو گئی ہے کہ 6 مہینے ایون سال تک کی ٹائم مل رہا ہے کہ آپ کا علاج 1 سال کے بعد ہوگا. یعنی ہاسپٹلز کے اوپر برڈن اتنا آ گیا ہے. ہاسپٹلز کی ٹاپ پرائیورٹی وہ کیجویلٹیز ہیں جو لائی جا رہی ہیں, وہ ایمرجنسیز ہیں. کبھی ادھر زخمی لائے جا رہے ہیں, کبھی ادھر لائے جا رہے ہیں, ان کی سرجریز, ان کا علاج, وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. دوسری طرف وہ جو پوری سوسائٹی جو سائیکولوجیکل مرض سے کا شکار ہو گئی ہے, سیٹلرز جو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں, ان کو ہیلتھ سروسز نہیں مل رہی ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد آئیں, آپ کا پھر علاج ہوگا. یہ اسرائیل کی حالت ہے. There are cases of post-traumatic stress and more than 40% of those serving in the reserves suffer from the panic attacks. اب اس کے اندر وہ بہت بڑی تعداد ان ریزرو سولجرز کی بھی ہے جو فزیکلی جتنا متاثر ہو سکتے تھے, ٹانگ, بازو, مزور, وہ تو الگ چیز ہے, اس کے ساتھ وہ ٹرامیٹک بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں. ٹرامیٹک اور پینک اٹیکس ان کو ہو رہے ہیں, وہ ان کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا ہے. یعنی اسرائیلی ہاسپٹلز کیا اس وقت ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ صرف اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں جس کو گولی لگی ہے, جو زخمی ہوا ہے, یہ ان کے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے. لیکن دوسری طرف وہ ذہنی توازن کھو رہے ہیں, ان کے سیٹلرز اور ان کے فوجی, ان کا علاج میسر نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اسرائیل کہہ رہا ہے. 20% انکریز ان دا یوز آف اینٹی پینک ڈرگز. جب ان کا علاج نہیں ہو رہا تو پھر اسرائیلیوں نے 20% اضافہ دیکھا گیا ہے جو اینٹی پینک ڈرگز ہیں, باقاعدہ طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں. 85% of the people in Israel suffer from sleep problems. 85% اسرائیلی وہ ہیں جو بیماری, نیند کی بیماریوں کا شکار ہو گئے, سلیپ پرابلمز کا شکار ہو گئے. 85% اسرائیل کی آبادی. 20% وہ ہیں جو باقاعدہ ڈرگز لینا شروع ہو گئے ہیں, اور اینٹی پینک جو ڈرگز ہیں, اور 85% یعنی آلموسٹ اسرائیل کی 85% آبادی کتنی بنتی ہے, وہ ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں نیند کی, ان کا شکار ہو گئے. اور اگر یہ کچھ آبادی بچی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ساؤتھ کی ہوگی, وہاں پر بمباری کم ہوتی ہے, تو وہ آبادی اس میں کاؤنٹ کر لیں 15%. باقی تل ابیب تک تو ساری کی ساری وہ مسلسل انڈر اٹیک ہے, ٹراما کے اندر ہے, پینک کے اندر ہے. حائفہ کے بیانات, نہاریہ کے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری زندگی یہاں پر انبیئریبل ہو چکی ہے. اسرائیلی انسٹیٹیوشن یہ رپورٹ شائع کر چکے ہیں کہ ان کا برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں کے قابل ترین سیٹلرز یہاں سے فرار ہو رہے ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیکنیشنز, جو ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں, جو ایون سلیکون ویلی سے سیکھ کر آئے ہوئے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے یہاں سے نکل رہے ہیں. برین ڈرین ہو رہا ہے. یعنی اسرائیل کی سوسائٹی کے کامیاب ترین اور قابل ترین لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور جو پیچھے بچے ہیں وہ یہ ڈرگز اور پینک اور نیند کی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ سلسلہ تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہے. حزب اللہ کے حوالے سے سب کو پتا تو یہ چل چکا ہے کہ وہ کئی سال تک جنگ جاری رکھ سکتی ہے, وہ کئی سال تک بمباری کر سکتی ہے. آپ ذرا دیکھیے یہ کیا دیوار گرتی ہوئی نظر آپ کو نہیں آ رہی, کیا یہ عمارت گرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ان کی چیخیں, ان کا مکمل خاتمہ, ان کی مکمل ڈیفیٹ آپ کے سامنے ہے. نہ سوسائٹی اس کو بیئر کر پا رہی ہے, نہ فوج بیئر کر پا رہی ہے, نہ اکانومی بیئر کر پا رہی ہے, نہ ڈپلومیٹیکلی کوئی سپورٹ باقی ہے, نہ پولیٹیکلی
کوئی ان کو پروگریس ہو رہی ہے، یعنی جو ریجنل الائنسز ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں، وہ پورا ریجن جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا اب نہیں کھڑا ہو پا رہا، یورپ نہیں کھڑا ہو پا رہا، تو مڈل ایسٹ نے اور اسلامک ورلڈ نے اس کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ہے؟ اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو 7 اکتوبر سے پہلے جب سعودی عربیہ، ترکی یہ سارے نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے، اردگان دورہ کرنے جا رہا تھا اسرائیل کا، سعودیہ سے نارملائزیشن ہونے جا رہی تھی، یہ اسرائیل کی اتنی بڑی جیت تھی کہ جس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل مکمل طور پر فاتح ہو چکا تھا، اور فلسطین کا اس کے بعد کیا بنتا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مکمل کارنر ہو جاتا، پھر فلسطین کی آواز کون اٹھاتا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ نہ ترکی کے پاس کوئی گنجائش بچی ہے، نہ سعودی عرب کے پاس بچی ہے، پورے ریجن نے اپنی پالیسی کو شفٹ کر لیا ہے اور پرماننٹ شفٹ کیا ہے، اب ان کے پاس واپسی کا بھی کچھ چارہ نہیں ہے۔ ایران کی آخر میں سٹیٹمنٹ دیکھیے، لیٹ دا ایرانین پیپل نو دیٹ وی ول ٹیک ریونج آن اسرائیل۔ IRGC پاسداران انقلاب کا بیان ہے کہ ایران کے ایران کے لوگ یہ جان لیں کہ ہم اسرائیل سے ضرور بدلہ لیں گے۔ وینزویلا اور کیوبا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ ہیں، ہر طرح کی سپورٹ ہم فلسطین کو دیں گے۔ زبردست دونوں ملک اور دونوں جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو امپیریلسٹ پاورز ہیں، ان کے خلاف جدوجہد کی دونوں کی لمبی کہانی ہے، وینزویلا اور کیوبا دونوں کی۔ رشیا کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، The main message of Putin's speech is West's reckless decision to supply missile to Ukraine cannot be go unanswered۔ پیوٹن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لانگ رینج میزائل دیے جا رہے ہیں وہ ان آنسرڈ نہیں جائیں گے، اس کا ہر صورت میں جواب آنا ہی آنا ہے۔ یہ اس وقت رشیا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔